इस सूरत के शुरू में भी यही कहा कि तुम साबित कदम हो जाओ, इसलिए सुना रहे हैं। और इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की बहुत से, उनके हालात की बहुत सी झलकियाँ हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में अपने ही अजीज़ों की दुश्मनी, अपने ही घर वालों की, अपने ही कबीले की दुश्मनी, उससे निकलते गए, कामयाबी हुई तब तरह तरह से, यानी जब आए साजिशें, वहाँ उन्होंने माफ़ कर दिया। जब आखिर में अल्लाह ने फिर उनको ही गलबा दिया, मक्का फतेह हुआ, तो माफ़ कर दिया कि जाओ तुम सबके लिए आम माफ़ी। यही हज़रत यूसुफ ने किया था। तो पूरा किस्से के अंदर उनकी ज़िंदगी की एक झलक भी है, इस लिहाज से भी है। कुरान ने कहा बेहतरीन क़िस्सा हसनुल क़सस। और आपके हालात, हर दौर के हालात, वो यही है कि रूलिंग क्लास ही किया करती है। Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा समिअत बिमकरिहिन्ना अरसलत इलैहिन्ना वअतदत लहुन्ना तकान। और फिर जब उसकी बीवी ने, जिसके यहाँ थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनके फरेब की बातें सुनी उन औरतों की, तो उनके पास से फिर इनविटेशन भेजा और उनके लिए एक मजलिस तैयार की। टेक लगा कर बैठते हैं इस तरह के आसन। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 31 से शुरू हो रहा है दरसी। 1231 आयत हो गई थी, लेकिन इसमें ये पार्ट मिस हो गया था, और पार्ट्स में है चूँकि 2 पार्ट्स आगे के, ये कहीं स्किप हो गया था। अंडरस्टूड था आगे की चीज़ों से कि, लेकिन बहरहाल ये हिस्सा था, तो इसलिए अब यहाँ से हमने फिर दोबारा रिपीट किया है कि वो जो जिसके यहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पहुँचे थे, जिसने ख़रीदा था, वहाँ रहे, वहाँ बड़े हुए, वहीं पर उनको नबूवत मिली। वहाँ जिसने ख़रीदा था उसकी बीवी ने उनके ऊपर डोरे डालने शुरू किए, वो अपने आप को बचाते रहे, और फिर आखिर एक दिन उसने फ़ाइनल दरवाज़ा बंद करके उन्हें बुलाना चाहा या इनविटेशन दिया, बहुत ओपन। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाज़ा बंद कर लिया था, तब भागे। वो आगे थे, दरवाज़ा खोलने के लिए भाग रहे थे, दरवाज़ा खोलने से रोकने के लिए वो पीछे भाग रही थी। उस भागने में इनको पकड़ के रोकने में उनका दामन का कुर्ता भी पीछे से फटा, और उसी वक्त बस जैसे ही दरवाज़ा खुला तो वो, जिसे कुरान ने अजीज़ मिस्र कहा, यानी कोई बड़े ओहदे का था, अजीज़ ताकतवर को कहते, तो किसी बड़े ओहदे पर था। हो सकता है कोई मिनिस्टर रहा हो सकता है कोई बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर रहा हो। वो वहीं दाखिल हो रहा था, वो वहीं दरवाजे पर था, और फ़ौरन उसने पलटा मारा उसकी बीवी ने, और हज़रत यूसुफ पर इल्ज़ाम लगाया कि ये मेरे ऊपर दस्त दराज़ी कर रहा था, और उसकी सज़ा तो ये होनी चाहिए कि इसे कैद में डाल दो। हज़रत यूसुफ ने अपनी सफाई पेश की। उसी वक्त फिर उसी औरत का कोई रिश्तेदार था, वो भी वहाँ पर आ गया। कैरेक्टर से तो वो ख़ुद भी वाकिफ़ था, हज़रत यूसुफ वहीं बड़े हुए थे, उनके कैरेक्टर से भी को भी जानता था। जो वहाँ पर ऊंची सोसाइटी का माहौल था उसमें, और अपनी बीवी, इन लोगों को भी जानता था खूब। वो जो उनका रिश्तेदार वहाँ पहुँच गया, वो भी खूब वाकिफ़ था, माहौल को जानते थे। लेकिन उसने एक सलूशन पेश किया जब ये हुआ कि दोनों तरफ से इल्ज़ाम जो है वो एक दूसरे पर है। मैं कहा कपड़े चेक कर लो, कुर्ता अगर पीछे से फटा है तो कसूरवार ये औरत है, और अगर आगे से फटा है तो कसूरवार ये मर्द है, यूसुफ है। चेक किया गया, कुर्ता फटा हुआ था पीछे से। उसने
تھوڑا سا تو اس کو کہا سنا، معمولی سا بہت، اپنی بیوی کو کہا کہ تمہاری بدمعاشی ہے، تمہیں قصوروار ہو، لیکن وہ ان کی سوسائٹی کا ایسا ہی ماحول تھا جیسے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہو، اور اصل چیز یہ تھی کہ بہت زیادہ بات نہیں پھیلے، بات پھیلتی بھی تو انہیں کوئی بہت زیادہ فکر نہیں ہوتی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ غلام پر ڈورے ڈال رہی تھی، یہ ذرا بدنامی کی بات ہوتی۔ تو حضرت یوسف کو اس وقت کوئی بھیڑ اکٹھی نہیں ہوئی تھی، حضرت یوسف کو سمجھایا، معاملہ رفع دفع کر دیا کہ جانے دو، نظر انداز کر دو، اور قصور تو واقعی اسی کا ہے۔ اب یہ بات بہرحال اس کے باوجود پھیلی، اس نے دبانے کی کوشش کی تھی۔ تو جو وہاں کا کلچر تھا، اس سوسائٹی کا اور ان کے رولنگ کلاس کی عورتوں کا، ان کے گھروں کا جو ماحول تھا، جو کلچر تھا، اس میں سب کو بہت حیرانی ہوئی، اور سب لعنت ملامت اس بات پر کرنے لگی کہ ایک غلام تک نہیں پھنسا اس سے۔ اس عورت، یعنی یہ نہیں تھا کہ کیسی کیریکٹر کی ہے، یہ تو عام بات تھی، لیکن ایک غلام کو بھی قبضے میں نہیں کر سکی۔ یہ باتیں کچھ دن چلیں، پھر ظاہر ہے کہ اس کے کان میں بھی پڑی، اس عورت کے بھی، جن کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ تو پھر اس نے یہ کیا اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے کہ میں اسے کیوں نہیں پھنسا سکی، کیوں نہیں پھنس سکی، کہ ان سب کو انویٹیشن بھیجا، سب کو بلایا، بہت اچھی ایک مجلس تیار کی۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّینًا، جو چیزیں رکھی ہوئی تھیں اس میں ہر ایک کے پاس، ہر ایک کو ایک چھری بھی پرووائڈ کی گئی تھی۔ ایک اچھے اونچے کلچر کا گھر تھا، تو یہ نہیں تھا کہ خاص طور سے کوئی اسی دن چھری دی گئی ہو، سب کو چھریاں بھی دی گئی ہوں، لیکن یہ کہ ہر ایک کے پاس ایک چھری بھی تھی جو پرووائڈ کی گئی تھی، جیسے پھل کاٹنے کے لیے ہوتے ہیں۔ وقالت اخرج علیہن، اور اس کے بعد جب وہ ابھی بات چیت شروع ہونے سے پہلے ہی وہ جب اپنے کھانے پینے میں لگیں تو ان کو آواز دی حضرت یوسف علیہ السلام کو، وقالت اخرج علیہن، ان کو کہا کہ آؤ، کسی ان کے سامنے آؤ۔ تو ظاہر ان الفاظ میں نہیں کہا ہوگا کہ ان کے سامنے آؤ، کچھ منگایا ہوگا، کوئی کام بتایا ہوگا کہ یہاں آ جائیں۔ اس میں قرآن نے تو ایک مختصر کہا کہ یہ اصل میں ان کے سامنے پیش کرنا چاہا، سب کے سامنے حضرت یوسف کو۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ قرآن بہت مختصر چلا ہے آگے، وہاں کا کلچر و ماحول کی طرف اشارہ کر دیا کیسا تھا اس ہائی سوسائٹی کا۔ جب انہوں نے اسے دیکھا تو اسے بہت اوپر دیکھا، بہت بلند دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب دیکھا انہوں نے تو وہ خالی دیکھا نہیں تھا، بات صرف، اور یہ بھی کہیں پر نہیں کیونکہ خوبصورتی سے بڑی متاثر ہو گئی سب ایک دم سے، اور سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اسے ایسے ہی پیش کیا جاتا ہے، یہ ایک ساتھ سب کے ہاتھ نہیں کٹ جاتے مضبوط ہو کے، تو کسی ایک کا کٹ جائے گا، کوئی کھو جائے گی، تو سب کے ہاتھ کٹ گئے۔ اور اصل میں قطع کرنا کہتے ہیں، یعنی ہاتھ یہ درد کہیں زخم آ جانا، کہیں معمولی سے کٹ جانا، اسے قطع کرنا نہیں کہتے، قطع کرنا کہتے ہیں الگ ہو جانے کو، کہ جیسے انگلیاں کہیں کٹ کے گر پڑی ہوں، جو لفظ قطع آیا ہے۔ تو یہ نہیں تھا، یہ کاٹنے کا مسئلہ نہیں تھا وہاں پر، نہ انہوں نے خود سے کاٹے، اپنے ہاتھ زخمی کیے، نہ زخمی کیے، زخمی کرنے کے لیے قطع کا لفظ نہیں آتا کہ انہوں نے جان بوجھ کر، چونکہ بات کو آگے بھی ہے، ان کے فریب کا ذکر، ان سب کے، ان کی کوئی چالیں تھیں وہ سب چلی ہوں گی، انہوں نے سب چھوڑ گیا ہے قرآن، انہوں نے اپنے جس طرح کی باتیں کی ہوں، یا جو غربی آزمائے ہوں، یا جس طرح کی حرکتیں کی ہوں، اور اس کے بعد پھر وہ ان پر یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ تو ان سب سے بہت اوپر ہے،
یہ ان ساری ہماری جتنی یہ چیزیں ہیں ہمارے ان گندگیوں سے بہت اوپر ہے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو اسے بہت بلند دیکھا، تو اب ان پر یہ کلیئر ہوا کہ بڑے اونچے مرتبے پہ انسان ہے یہ، اور وہ پکار اٹھی وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، اور وہ پکار اٹھی کہ اللہ کی پناہ، اللہ تو پاک بے عیب، وہ کوئی اللہ کے ماننے والے لوگ نہیں تھے۔ یہ محاورہ ہے عربی کا، حاشا للہ، یہ کہ انسان ہے، فرشتہ ہے، یہ تو کوئی انسان ہوتا تو پھنستا، اس پر کچھ اثر ہوتا۔ ان ھذا الا ملک الکریم، یہ تو ایک بہت ہی بزرگی والا کوئی فرشتہ ہے یہ، اور اس پر کسی طرح کی کوئی چالیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ پھر وہ ابھی رہ گئی بات، میں نے پچھلی مرتبہ واضح کی تھی، قطعنا ایدیہن، قطع کرنا، الگ کر دینے کو کہتے ہیں، کاٹنے کو، لیکن جیسے جگہ جگہ ہے کہ دست درازی کرنے کو کے لیے آتا ہے، اپنے ہاتھ دست درازی کی اردو میں بولا گیا، قرآن میں آیا کہ ان کے ہاتھوں کو اللہ نے روک دیا، مطلب یہ کہ حملہ نہیں کر سکے، روک دیا گیا۔ ایسے ہی یہ لفظ ہے، یہ لفظ یہاں پر آیا ہے، یہ دونوں چیزوں کے لیے ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر مبعوث ہو کر کھانا روک دیا انہوں نے ان کو دیکھ کر، لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے کہ درمیان میں بہت کچھ چھوڑا ہے، اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ انہوں نے اپنی چالیں چلیں، چونکہ آگے بہت فریب کا ذکر ہے، تو کچھ فریب بھی تھے، کچھ چالیں بھی تھیں، کچھ مکر بھی تھے، اس سے پھر انہوں نے اپنے ہاتھ روک لیے ان ساری چیزوں سے۔ وہ پکار اٹھی کہ یہ تو انسان اگر ہوتا تو بات الگ تھی، یہ انسانی نہیں، یہ تو فرشتہ ہے۔ قالت، تب اس نے کہا، اس عورت نے کہا، فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، تم جس کے معاملے میں مجھے بہت ملامت کر رہی تھی نا، یہ سب باتیں چل رہی تھی تمہارے ہاں، یہ ہے وہ۔ تھوڑی دیر بعد تم سب نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اور صحیح ہے میں نے ارادہ کیا تھا، میں نے اس پر ڈورے ڈالے تھے، کوششیں کی تھیں اپنی اس کے نفس کے خلاف، لیکن وہ بچا رہا۔ فَاسْتَعْصَمَ مطلب وہ کوئی چال کامیاب نہیں ہوئی اور وہ بچا رہا، یہ ہے وہ۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمَرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یہ تھا ماحول وہاں کا کہ یہ سب آئی تھیں کہ اس کی مدد کی جائے، بڑی اناڑی نکلی، اور اس کے بعد پھر جب یہ انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کے اوپر کوئی چال کامیاب نہیں ہوتی، ہو ہی نہیں سکتی، نہ صرف یہ کہ نہیں ہوتی بلکہ ہونی ممکن نہیں ہے، یہ اندازہ ہو گیا ذرا سی دیر میں، تو انہوں نے کہا یہ تو انسان ہی نہیں ہے بھائی، یہ تو فرشتہ ہے۔ اور عورت نے کہا کہ ہاں یہ تھے جس کے اوپر تم لوگ میرے اوپر باتیں بناتی تھی، مجھے ملامت کرتی تھی، یعنی ملامت کرتی تھی اس بات کے اوپر کہ کتنی اناڑی ہے یا کتنی، اس سے کچھ بھی نہیں ہو پاتا۔ اب نے کہا تم نے سب نے دیکھ لیا، لیکن اب اس کا انجام بھی دیکھنا تم ہی کہہ رہے۔ اس نے کہا کہ جو میں چاہتی ہوں، جو میں کہہ رہی ہوں، اگر اس نے نہیں کیا تو پھر یہ جیل میں جائے گا، لَيُسْجَنَنَّ، اور تو یہ ضرور پھر اس کے بعد قید ہی کیا جائے گا، یعنی اس کا کوئی اثر نہیں تھا، اور وہ کوئی بہت سیریس بات بھی نہیں تھی جو اس نے ہسبینڈ نے ڈانٹا تھا کہ تمہاری ایسی حرکتیں ہیں، تم لوگوں کی یہاں جتنے ہیں ان سب کی ایسی حرکتیں ہیں، اور ان سے اس سے کہو، معافی مانگنے کی بات نہیں، استغفار کہو کہ تمہاری بات کو چھپائے رکھے، تم نے جو کچھ کیا ہے۔ تو ابھی اس کے حوصلے ایسے ہی تھے کہ یہ کچھ نہیں تھا کہ ہسبینڈ نے ڈانٹ دیا ہے، دیکھ لیا ہے، پکڑ لیا ہے مجھے، اس کی سمجھ میں آ گیا کہ میں کیا کر رہی تھی۔ نے کہا کہ اس کو تو پھر جیل ہی جانا ہوگا، یعنی فیصلہ اس نے جو اس وقت الزام لگاتے وقت کیا تھا، کہا کہ اس نے نہیں مانا تو اس کے ہوگا انجام اس کا یہی، وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور ذلیل ہو کر ہی رہے گا، یہ
बहुत बड़ा बनता है। क़ाल रब्बि सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैह। हज़रत यूसुफ ने कहा कि, और वो धमकी भी दी होगी कि जेल जाएगा, आपस में बातें कर रहे थे, उनके कान में पड़ी है, डायरेक्ट भी धमकी दी होगी। तो हज़रत यूसुफ ने कहा कि मेरे रब, मुझे अहब्बु इलैया, मुझे ये ज़्यादा महबूब है इसके मुकाबले में, मिम्मा यदऊननी, जिसकी तरफ ये दावत दे रही है मुझे, जो ये मुझसे चाहती हैं उसके मुकाबले में तो मुझे वो जेल खाना ज़्यादा महबूब है कि मैं इस माहौल से निकल जाऊं चाहे जेल जाऊं। वो अगर ऑप्शन यही दो हैं तो मुझे जेल जाना इसके मुकाबले में ज़्यादा पसंद है। ये अल्लाह से फरियाद की उन्होंने, अल्लाह से दुआ की। वइल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना वाकुम मिनल जाहिलीन। और इनकी चालें अगर आप ही दफ़ा नहीं कर दें, इसलिए कि पता नहीं कितनी होती, कहाँ कहाँ फंस जाऊँगा मैं। ये तो बिल्कुल ओपन थी जो बात, उससे मैं बचा रहा। और अगर आप ही इनके फरेब या इनकी चालों, ये कैद की बात है यहाँ, फरेब चालें, तो वो ऐसा फिर दोबारा ही, क्योंकि यहाँ पर ये फरेब और चालों का जिक्र आया और आगे भी आएगा, तो इससे ये वाज़ेह है कि ऐसा नहीं था कि बस उसने आवाज़ दी, ये निकले और सब एकदम से उनकी खूबसूरती देख के मबूत हो गए और सबके हाथ कट गए। ये बिल्कुल बिल्कुल आर्टिफिशियल, बिल्कुल एक मसनूई एक बात जो है वो फ़र्ज़ कर ली गई है। तो उन्होंने कुछ अपनी चालें चली थी, कुछ फरेब जैसी भी थी, जिस तरह की भी थी फरेबकारियाँ उनकी, कोई जो भी फोश बातें की हो या जो कुछ जो अंदाज भी उन्होंने इख्तियार किया हो। तो हज़रत यूसुफ ने जो अल्लाह से दुआ की, कहा कि अगर आप ही इनकी चालों से मुझे अगर नहीं बचाएं, उसे दूर नहीं कर दें मुझसे उन चालों को, अस्बु इलैहिन्ना, सुबु कहते हैं छोटा बच्चा जैसे दूध पीने वाला होता है, उससे ये वर्ब बनाए अस्बु इलैहिन्ना। तो मैं तो बिल्कुल इनसे ऐसा हो जाऊंगा जैसे इनके मुकाबले में ये छा गई मेरे ऊपर, इनसे मगलूब हो जाऊंगा, पराजित हो जाऊंगा। वाकुम मिनल जाहिलीन, और ऐसा हो गया तो फिर मेरा शुमार तो फिर जाहिलों में से होगा। तो इसलिए आप ही मुझे इनकी चालों से बचाएं। फस्तजाब लहू रब्बुहु, तो फिर उनके रब ने उनकी पुकार का जवाब दिया। फसरफ़ अन्हु कैदहुन्ना, और उनके फरेब को उनसे दूर कर दिया, उन औरतों के फरेब को हज़रत यूसुफ से दूर कर। कैसे किया? यानी ऐसा है जैसे एक मुसीबत से हट गए तो रिलीफ होना चाहिए ना, एक और बड़ी मुसीबत आ रही है, फरेब ऐसे दूर हुआ है। ये आजमाइशों का सिलसिला है, ये थर्ड फेज है। बहुत सख्त किस्म की, जिसे एसिड टेस्ट कहते हैं, अल्लाह की तरफ से जो चल रहा था। छोटे थे, बचपन की बात है, तो हसद और बुग़्ज़ उसका सामना करते रहते होंगे, और ज़ाहिर है कि ज़हीन थे तो समझते होंगे। ये खाली एक ही वाक़या नहीं था कि वो ले गए और उन्होंने कहा कि अभी से कुएं में डाल लें, तो ये तो सामना लगातार करते रहते होंगे उसका, और उस मामले में वो अपने आप अपना ज़ब्त करते होंगे और सब्र करते होंगे उस छोटी सी उम्र में। और फिर उसके बाद उन्होंने बहरहाल कत्ल करना चाहा था, उन्हीं में से एक के दिल में आया, उनका कत्ल मत करो, कोई ले जाएगा, किसी ऐसे कुएं में डाल दो जो दूर है, जो इस्तेमाल नहीं हो रहा, और उनको उसके अंदर कुएं में डाल दिया गया। डालते वक्त आपको याद दिला रहा हूँ खाली जो उन्होंने कहा उस छोटी सी उम्र में, यानी इतना उन्हें एतमाद था और इतना यकीन था इस बात का। कोई चीखता चिल्लाता, कोई दूसरा होता था, न चीखे न चिल्लाए, और उन्होंने कहा कि एक दिन तुम्हारे ये करतूत मैं तुम्हें रिमाइंड कराऊंगा, याद दिलाऊंगा, उस दिन तुम पछताओगे। यानी इतना यकीन था उन्हें, ये उस छोटी सी उम्र में उनके नबी के बेटे थे और होने वाले नबी थे, तो ये किरदार था, और ये उनके अंदर छोटी सी उम्र के अंदर मैच्योरिटी थी और ये हिम्मत थी। बहरहाल ये आजमाइश का एक मरहला गुजरा था। दूसरा मरहला वो था कि मिस्र के बाज़ार में बिके, और फिर उसके बाद उस घर में जैसा माहौल था वहाँ फिर बड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए गुजारना। जब वो औरत जब जवान हुए और वो औरत जो है उन्हें फंसाने की कोशिश करने लगी, तो उससे लगातार एक ही घर के अंदर जब वो हस्बैंड नहीं होता था, बचते चले जाना, एक लंबा अरसा गुजरा होगा।
تو یہ آزمائش کا دوسرا دور تھا کہ اپنے آپ کو روکے رہے ہوں، اور اس آزمائش سے پھر انہوں نے جب یہ سٹیج آ گئی تو انہوں نے پھر دعا کی کہ یہ مجھے بار بار قید کی دھمکی دیتی ہے میرے رب، اگر یہ دو آپشن ہے تو مجھے قید زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ نے ان کے فریب کو دور کر دیا اور پھر وہی دیا آپشن قید کا۔ وہاں سے ایک تیسرا فیز شروع ہو رہا ہے آزمائش کا، اور قید بھی چھوٹی موٹی نہیں، ایک لمبی قید۔ انہ ہوا سمیع العلیم، وہ سنتا بھی ہے اور ہر بات کا علم بھی رکھتا ہے میرا رب۔ ثم بدا لهم من بعد ما راؤوا الآیات لیسجننہ حتی حین، یہ بھی پھیلی، چھپتی نہیں یہ باتیں کہ یہ پہنچی تھی عورتیں اور کیا کیا وہاں ہوا۔ اب یہ بہت سے گھروں کی باتیں ہو گئی، اور سب پاورفل لوگ تھے جن کے گھر کی یہ عورتیں تھیں، تو وہ تو جو کچھ کرتی رہتی تھیں وہ تو انہیں سب منظور تھا یا ایکسیپٹڈ تھا، ان کا کلچر ہی یہ تھا۔ لیکن سب جگہ یہ بات اس انداز میں پھیلی کہ غلام اس کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا، تو پھر الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ ہر ایک کو معلوم تھا کہ بے قصور ہے، لیکن آپس میں طے ہوا کہ اچھا یہ ہٹا دو تھوڑے دنوں کے لیے، بہت زیادہ بدنامی ہو رہی ہے، اس کا اس وقت ہٹ جانا ضروری ہے یہاں سے، اور یہ ہے کہ جیل میں بھیج دو۔ یہ رولنگ کلاس کیا کرتی ہے۔ یہ قرآن نے حضرت یوسف کی داستان بیان نہیں کی، آج کا دور، آج کا ماحول بتا رہا ہے۔ ہر دور کا یہ ماحول ہے جو ہوتا رہا ہے تاریخ میں۔ اور وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ لمیٹڈ خالی 6 قومیں، ان کا حال ہی قرآن بار بار لوٹ پلٹ کر بیان کر رہا ہے۔ قومیں معلوم کتنی تباہ ہوئی ہوں گی جن کا تذکرہ نہیں کیا۔ بار بار کچھ قومیں ہیں بہت سی صورتوں میں، کہیں ذرا مختصر، کہیں تھوڑی اور زیادہ تفصیل سے آتا چلا جا رہا ہے ایک ہی۔ ان کو لیا تھا جن کے جرائم ہمیشہ رہیں گے دنیا میں، ہر دور کے اندر رہیں گے، ان قوموں کو سلیکٹ کیا تھا جن کا ایک نمایاں جرم جو تھا ہر قوم کا وہ ہے، تاکہ یہ آیات ویلڈ رہیں۔ یہ قصے سنانے کے لیے تو نہیں سنایا گیا۔ اور پھر جب یہ صورت شروع ہوئی تو بالکل شروع میں کہہ دیا یہ ہے سارے قصوں میں سب سے اچھا قصہ، سب سے حسین قصہ، اس لیے کہ یہ پورا ایک ترتیب کے ساتھ میں شروع سے آخر تک ٹکڑوں میں نہیں ہے، جگہ جگہ ایک ترتیب کے ساتھ میں، نہ صرف یہ کہ پورا ہے بلکہ یہ بھی چونکہ کہا کہ یہ تمہیں اس لیے سنا رہے ہیں کہ تمہارے قدم جمے رہیں، کیسے کیسے حالات گزرے اور پھر اللہ نے کامیاب کیا، اور ثابت قدم وہ رہے۔ تو تمہارے اوپر اگر کچھ حالات ایسے گزر رہے ہیں یا گزریں آگے جا کے آزمائشیں، تو اس بات کا یقین رکھنا کہ اگر اس پر عمل کرو گے جو اللہ کا قانون ہے تو کامیاب تم ہوگے اور یہ دلیل ہوں گے، چاہے جتنا ناممکن نظر آتا ہو۔ یہ تمہیں اس لیے سنائے گئے، اور پھر بعض تباہ ہو جائیں گے ان میں سے، بعض ذلیل ہوں گے۔ یہ تمہیں اس لیے سنائے جاتے ہیں۔ اس صورت کے شروع میں بھی یہی کہا کہ تم ثابت قدم ہو جاؤ، اس لیے سنا رہے ہیں۔ اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بہت سے، ان کے حالات کی بہت سی جھلکیاں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں اپنے ہی عزیزوں کی دشمنی، اپنے ہی گھر والوں کی، اپنے ہی قبیلے کی دشمنی، اس سے نکلتے گئے، کامیابی ہوئی تب طرح طرح سے، یعنی جب آئے سازشیں، وہاں انہوں نے معاف کر دیا، جب آخر میں اللہ نے پھر ان کو ہی غلبہ دیا، مکہ فتح ہوا تو معاف کر دیا کہ جاؤ تم سب کے لیے عام معافی۔ یہی حضرت یوسف نے کیا تھا۔ تو پورا قصے کے اندر ان کی زندگی کی ایک جھلک بھی ہے، اس لحاظ سے بھی ہے۔ قرآن نے کہا بہترین قصہ احسن القصص، اور آپ کے حالات، ہر دور کے حالات، وہ یہی ہے کہ رولنگ کلاس یہ کیا کرتی ہے۔ جو رولنگ کلاس اگر اس طرح کی ہو کہ پاور ان کے ہاتھ میں ایسی ہے کہ جو دل چاہے کرے، تو پھر اپنے جس مخالفین کو، یا مخالف نہ ہو، بے ضرر بے قصور لوگ ہو، لیکن اس کی وجہ سے کہیں اگر ان کا نقصان ہو رہا ہے تو پھر وہ انہیں باہر نہیں چھوڑتے، انہیں بند کر دیتے ہیں جیل میں، اور بند بھی ایسے کرتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جیسے بھول گئے۔ شروع میں تو یہ ہوتا ہے کہ گئے، تھوڑے دن بعد ضمانت ہو جائے گی، اور یہ ہو جائے گا ضمانت بھی نہیں ہوتی، ضمانت ملنے کے آثار ہوتے ہیں تو کچھ اور کیس، پہلے ہی کیس جھوٹا تھا جب اندر ڈالا گیا، تو پھر کوئی اور جو ہے وہ ایسے دفعہ جو ہے وہ لگا دی جاتی ہے کہ چھوٹے نہیں اور یہیں پڑے رہ جائیں۔ تو
یہ ہر دور کے حالات ہیں، آج کے حالات ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے اندر اس لیے اس قصے کو ایسے بیان کیا، اور قرآن نے کہا کہ احسن القصص ہے۔ تو یہ اصل میں کہانی ان کی چل رہی ہے، ایک نبی کی چل رہی ہے، لیکن اصل میں شروع سے آخر تک وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے قدم اگر جمے رہیں گے، دیکھو وہاں کیا کیا ہوا، اور کتنا لمبا عرصہ گزرا ہے آزمائشوں کا۔ یہاں تھوڑے دنوں بعد لوگ چیخ پڑتے ہیں کہ اللہ ختم ہی نہیں ہوتی، یہ تو ہم تو آپ کے دین کے لیے کر رہے ہیں اور ہم ہی برباد ہو رہے ہیں۔ تو بربادی تو پوری یہاں پر چل رہی ہے، اور برس تک چل رہی ہے، ایک کے بعد۔ یعنی اسے بتایا ایک طریقے سے ریلیف کہ ہاں اللہ نے فریب سے بچا لیا اور جیل پہنچوا دیا، فریب سے بچا دیا، فریب سے بچا کر اب ذرا ریلیف ہوتا، ٹھیک ٹھاک رہتے، اپنی نبوت کرتے، جیل خانے پہنچوایا۔ یعنی اب یہ اگلا دور شروع ہوا آزمائش کا۔ تو کسی اسٹیج پر پاؤں میں لغزش نہیں آئی، یہ نہیں آیا کہ اللہ ہم تو آپ ہمیں اس حالت میں چھوڑ رہے ہیں، ختم ہی ہونے میں نہیں آ رہا یہ سلسلہ۔ وہ ثابت قدم تھے، لگاتار رہے۔ یہ اس لیے سنایا گیا آپ کو، قرآن نے کہا کہ یہ اس لیے سنایا گیا، یہ اس لیے بتایا گیا کہ تمہارے قدم جمے رہیں۔ وہ ان لوگوں کے کہ جو کچھ اللہ نے بتایا، کن اصولوں پر عمل کرنے کے بعد تمہیں کامیابی ہوگی یا فلاح ہوگی، تو وہ مثالیں دی، وہ حالات بتائے جا رہے ہیں کہ دیکھو کہاں کہاں سے گزرے۔ اب بچپن سے کیا عمر ہو گئی، اور لگاتار جو ہے وہ جوان ہوئے، اور جوانی کے اندر پھر وہ جیل میں پہنچ گئے۔ ان کے سب کے یہی سمجھ میں آیا، ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات، وہ حالات اور اس کی جتنی سائنس تھی، نشانیاں تھیں اس وقت کی، اسے دیکھنے کے بعد انہوں نے پھر آپس میں یہی طے کیا، ان کو یہی سوجا کہ لَيَسْجُنُنَّهُ حتیٰ، ایک عرصے کے لیے، انلمیٹڈ نہیں۔ اب وہ عرصہ کتنا فکس نہیں ہے، تمہیں 1 سال کے لیے جیل بھیج دیا، تھوڑے دن کے لیے بھیج دو، شروع میں ایسے ہی کہا جاتا ہے، شاید نیت بھی یہی ہو، پھر کسے یاد رہتا ہے کہ ایک تھا وہ ان کے گھر میں یہ بھی رہتا تھا اور جیل بھیج دیا تھا، یہ سوچ کر بھیجا تھا کہ کچھ دن بعد نکال لیں گے۔ وہاں کوئی انسانی ہمدردی تو تھی نہیں، وہاں کوئی اخلاقیات کی بات تو تھی نہیں، اور پھر اس سوسائٹی کے اندر، اس رولنگ کلاس کے اندر، تو اسی نیت یا اس سوچ کے حتیٰ حین، کچھ عرصے کے لیے، تو وہ کچھ عرصہ نہیں بچا، اس کے بعد کسی کو یاد نہیں رہا کہ ایک بے قصور کو ڈالا تھا، اب نکالنے کا کچھ کر لیں، وہ بات تو ختم ہو گئی، وہ بدنامی کی جو پھیل رہی تھی اب بھولی بسری بات ہو گئی، یہ خود بھی بھولے بسرے ہو گئے۔ تو تب انہوں نے کہا، تو یہ ہوا کہ سمجھ میں یہ آیا کہ اسے ایک مدت تک قید خانے میں ڈال دیں۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، 2 نوجوان تھے، وہ بھی لائے گئے وہاں جیل کے اندر، ہوں گے بہت، لیکن ان 2 نوجوانوں کے ساتھ ایک اسپیشل کچھ ان کا انٹریکشن، جس کی بات قرآن آگے بیان کرنا چاہتا ہے، تو صرف ان کو کہا کہ 2 نوجوان اور بھی وہاں پہ جیل میں آئے۔ قال احدهما، انی ارانی آصر خمرا، ان میں سے ایک نے ایک دن یہ کہا، یہ نہیں کہ آتے ہی کہہ دیا انہوں نے۔ اب قرآن بہت بریف میں چلتا ہے، باتیں بہت کلیئر ہونی چاہیے، نارمل کسی جگہ آپ اسے ان نیچرل مت لے کے جائیں، یعنی ہر چیز نیچرل طریقے سے سمجھے، بہت کچھ چھوڑتا چلا جاتا ہے کہ تو خود سمجھ لو۔ وہ رہے ہوں گے کچھ عرصے، ساتھ میں رہے ہوں گے، کچھ عرصے نہیں کافی عرصے رہے ہوں گے، وہ یہ اس کے بعد کی بات ہے، اس لیے کہ آگے الفاظ ایسے آ رہے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ وہ کافی عرصے سے تھے وہاں پر۔ تو ان میں سے ایک دن کسی نے 2 لوگوں نے، ان دونوں نے جن کی یہ بات ہو رہی ہے، 2 نے ایک ساتھ خواب دیکھا، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے تو یہ دیکھا کہ میں شراب جو ہے وہ نچوڑ رہا ہوں یا کشید کر رہا ہوں، ایکسٹریکٹ کر رہا ہوں۔ وقال الآخر انی ارانی اعمل فوق راسی خبزہ تاکل الطیر منہ، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے، اور میں نے یہ دیکھا کہ سر پر میرے روٹیاں ہیں، میں روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، سر پر ہے وہ، اور پرندے جو ہیں وہ اس میں سے نوچ نوچ کر روٹیاں کھا رہے ہیں، برڈس جو ہیں بڑے پرندے اس میں سے روٹیاں نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں روٹی۔ تو نبئنا بتاویلہ، ہم کو اس کی تعویل بتائیے۔ میں نے بتایا تھا اس سے پہلے آپ کو، تعویل لفظ جو ہے وہ سامنے سے کچھ دیکھ کر گہرائی سے جو اصل معنی ہوتے ہیں اس تک پہنچنا، اسے تعویل کہتے ہیں۔ تو خواب کے لیے بھی قرآن نے ہر جگہ تعویل کا ہی لفظ استعمال کیا ہے، جہاں جہاں بھی خواب کی، جسے ہم اپنی زبان میں تعبیر کہتے ہیں، کہ
نظر کچھ آ رہا ہے لیکن گہرائی میں معنی کچھ اور ہے اس کے. تو نبئنا ان کا اس کی ہمیں تعبیر بتائیے. ان سے کیوں پوچھا؟ جیل میں بہت لوگ ہوں گے, دونوں ان کے پاس آئے اور آنے کے بعد حضرت یوسف پوچھا, بتایا انہوں نے, انا نراک من المحسنین, آپ سب سے زیادہ نیک ہیں یہاں جو ہماری نظر پر جتنے یہاں پر ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہاں یعنی کافی عرصے سے تھے اور ان کی ایک عزت, ایک مقام ان کی نظروں کے اندر تھا اور سب کی نظروں میں ہوگا جتنے وہاں پر جو دائی ہوتے ہیں, دعوت دینے والے وقت جیل میں پہنچے تو وہاں کام کرتے ہیں, وہاں کے ماحول کو بدلتے ہیں. باہر ہیں تو یہاں کے ماحول کو بدلنے کی کوشش کریں گے, وہاں ہے تو وہاں, اور اس ماحول میں ان کا کردار شامل ہوتا ہے, باتیں کم, جہاں ضرورت ہو اس موقع پہ کچھ بات کر لی, لیکن اپنا کردار ہوتا ہے سامنے اور ماحول, تو یہ کردار ان کا سب کی نظروں پر ہوگا. اور ویسے بھی سب لوگ جانتے ہوں گے کہ ایک بے قصور تھا, لیکن بہرحال یہ لوگ تو بھول بھال گئے تھے جنہوں نے جیل میں ڈلوایا تھا. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ تم ہی ہمیں ایسے نظر آتے ہو کہ جو سب سے زیادہ معاملہ فہم نظر آتے ہو, سب سے نیک ہو, بڑے سمجھدار ہو. یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں محسن کے اندر, جس میں حسن ہو, جس کے اندر بیلنس ہو, جس میں توازن ہو. تو اس لیے ہم آپ کے پاس آئیں کہ ہمیں بتائیں, اس کے خواب کی تعبیر بتائیے. قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما. اب یہ ہے یہاں پر کوئی اپارچونٹی آتی ہے اسے مس نہیں کرتے دائی, اسے دائی مس نہیں کرتا. کوئی موقع جائے, یہ نہیں کہ ہر وقت کرنے لگے تو لوگ بھاگتے ہیں, بات کی اہمیت بھی نہیں رہ جاتی کہ ایک ہی سے ہر وقت ایک جیسی باتیں جو ہے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں, پھر بچنے لگتے ہیں. خاص موقعوں پہ خاص طور سے کوئی اپارچونٹی آئی تو پھر اسے نہیں چھوڑتے, موقع آیا اس موقع کا استعمال صحیح. یہ موقع دیا اللہ نے تو ایسا تعبیر بتا سکتے تھے, بتا دیتے, نہیں بتائی فوراً. انہوں نے کہا بتا دوں گا, مطلب رات ہی تو خواب دیکھا ہے, ابھی بتا دوں گا تعبیر. کھانا آنے والا ہے نا, اطمینان سے, بس آنے سے پہلے بتا دوں گا, کھانا سرو ہونے سے پہلے وہ جو کھانا ملتا ہے. تو اب ہو گیا, کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. اب انہوں نے اپنی بات شروع کر دی, جو اپارچونٹی تھی اس کا استعمال کہ اس سے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا قبل ان یاتیکما, اس سے پہلے کہ وہ کھانا سرو ہو, کھانا تمہارے پاس آئے. ذالکما مما علمنی ربی, یہ جو میں بتاؤں گا, یہ بتانا میرا, یہ ان چیزوں میں سے ہے جو میرے رب نے, جس کا مجھے علم دیا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تعبیر جو ہے وہ کوئی وحی کے ذریعے ان کو آ گئی تھی اور آگے کلیئر ہو جائے گا ابھی اس سے آگے چلنے کے بعد. اندازہ تھا ان کا, تعبیر میں اندازے ہوتے ہیں, آگے کلیئر کیا گیا اسے. لیکن یہ اندازے ہر ایک نہیں صحیح لگا پاتا, تکے مار سکتا ہے. یہ ان چیزوں میں سے جس کا میرے رب نے جو مجھے سکھایا ہے, جس کا مجھے علم دیا ہے. اللہ نے خاص طور سے خوابوں کی تعبیر نہیں سکھائی تھی کہ خوابوں کی تعبیر کسی نبی کو سکھائی جا رہی ہے, اور وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ وحی کے ذریعے آئی ہو کہ 100% ایسے ہی, مطلب جیسے یہ وحی کا علم ہو کہ اللہ نے دیا ہے اور وہ ان کو ٹرانسفر کر دیں گے, وہ بتا دیں گے کہ اللہ نے تو مجھے, اللہ نے جو سکھایا کہ مطلب اللہ نے مجھے بہت کچھ نعمتیں دی ہیں, اس میں اصل چیز یہ کہ جو حکمت مجھے عطا کی ہے. اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں تمہیں یہ ڈیپتھ میں کیا ہے, اس کی گہرائی میں کیا ہے, میری سمجھ میں آ رہا ہے, میں تمہیں بتا سکتا ہوں, یہ اس وجہ سے. لیکن یہ اصل میں یہ میرے رب کا فضل ہے میرے اوپر. تو بات یہاں سے شروع کی انہوں نے, خواب کی تعبیر کو کنیکٹ کیا پہلے. یہ نہیں کہا کہ اچھا رکو خواب کی تعبیر تو بات کو بتاؤں گا, پہلے کہو اللہ ایک ہے. اس سے کنیکٹ کر کے بات شروع کی انہوں نے کہ یہ تمہیں میں اس لیے بتا سکوں گا کہ میرے رب نے میرے اوپر بہت فضل کیا ہے اور مجھے خصوصی علم بھی دیا ہے, حکمت عطا کی ہے, اس لیے بتا پاؤں گا. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون. اور تم لوگ جس مذہبی کلچر کے اوپر ہو, ملت جس ملت کے اوپر ہو, ملت مذہبی کلچر ہوتا ہے, ملت الگ چیز, قوم الگ چیز, امت الگ چیز. ہمارے یہاں سب کو گڑبڑ کر دیتے ہیں. میں کئی بار بتا چکا ہوں, ملت محمدی پہ نہیں ہیں ہم لوگ ملت ابراہیمی ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملت ابراہیمی تھے,
اور ملت ابراہیمی کیا تھی، ابراہیمی کلچر کیا تھا، اس پر الگ سے پورا ایک درس ہے اس بات اس کے اوپر کہ کس چیز کو ملت کہا تھا۔ وہ نہ کپڑے تھے نہ حلیہ تھا۔ میں نے جو ہے وہ ان لوگوں کی ملت کو چھوڑ دیا ہے، میں ان پر نہیں ہوں جیسے تم لوگ ہو اللہ پر ایمان نہیں۔ اس دنیا سے جانے کے بعد یا دنیا میں بھی تمہارے عمل کا لازمی بدلہ ملے گا۔ لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ، قانون مکافات عمل، اس پر یقین نہیں لوگوں کا، بس اس وقت کر لیں جو کچھ کرنا ہے سامنے سے۔ تو جو لوگ یہ میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں اس کلچر پر نہیں ہوں جس پر یہ تم سب لوگ ہو۔ میں اس سے ڈیفرنٹ اس لیے ہوں جو تمہیں، جس کی وجہ سے تم میرے پاس آئے، تو اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ میں اس سب کو چھوڑ چکا ہوں۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میرے باپ دادا جو تھے وہ نبی تھے۔ ابراہیم، یہ دیکھیے ملت یہ یعنی حضرت ابراہیم سے بات شروع کی جب ملت کا نام آیا، اور پھر حضرت اسحاق ان کے صاحبزادے، حضرت یعقوب ان کے صاحبزادے، اور حضرت یوسف ان کے بیٹے تھے۔ اور میں جو اتباع میں نے کی اس کے بعد، اسے چھوڑنے کے بعد، وہ اس ملت کی اس کلچر کی کہ جو میرے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، حضرت ابراہیم سے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء۔ تو اب ہم سننے میں بڑی چھوٹی، ہم شرک کر کے تو نہیں کر سکتے، ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم شرک کریں۔ الفاظ بظاہر اتنے سے ہے کیا شرک کہ ہم شرک نہیں کر سکتے۔ وہاں پہ بتا رہے خواب سے کنیکٹ کیا، اس سے لے کر چلے کہ اس لیے تم میرے پاس آئے ہو کہ میں ان چیزوں کو چھوڑ چکا ہوں، میرے ساتھ اللہ کا فضل ہے۔ تم لوگ تو، تمہاری قوم نہیں مانتی، تمہاری قوم اس پر اسے نہیں مانتی، مکافات عمل کے قانون کو، لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ کو، کہ اس کا بدلہ، ہر کام کا ایک بدلہ مرتب ہوتا ہے۔ تو یہ میرے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، حضرت ابراہیم سے۔ ہم جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں کر سکتے، یعنی ہم کسی دوسرے کی محکومی سے آزاد ہو گئے ہیں، ہر ایک کی ہم آزاد ہیں۔ تم لوگ جو ہے وہ اب قیدی کہہ رہا ہے کہ تمہاری قوم قیدی ہے۔ شرک قید ہوتی ہے کہ کتنے لوگوں کو اپنا الہ بناتے ہیں، کہیں خواہشات کو بناتے ہیں، کہیں کسی پیسے والے کو بناتے ہیں، کہیں کسی پاور والے کو بناتے ہیں، کہیں کسی مذہبی رہنما کو بناتے ہیں، جگہ جگہ۔ تو اور پتہ نہیں کتنے اپنے بیوی بچوں کا، اپنے یہ، کیونکہ میں تو ان سب سے آزاد ہوں، آزاد ہو گیا ہوں، میری پوزیشن یہ ہے اس کی وجہ سے۔ تو اب میں اس کے ساتھ میں شرک چھوڑ دیا، میں نے بالکل یہ سارے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ ذالک من فضل اللہ علینا، ہمارے اوپر یہ اللہ کا فضل ہوا ہے، جو جس حالت کے اندر آ گئے کہ اب ہم آزاد ہو گئے۔ وہ قیدی کہہ رہا ہے ہم آزاد ہیں، اور جو پتہ نہیں کتنے عرصے سے قید ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہیں آزاد اور یہ سب ہیں قیدی۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر۔ وعلی الناس، اور دنیا کے ہمارے ذریعے دنیا کے انسانوں پر بھی اللہ کا فضل ہے۔ جب تک جن سے بھی ہم بات کرتے ہیں پھر ان کی سمجھ میں آتا ہے تو وہ بھی آزاد ہو جاتے ہیں، ہم لوگوں کو آزاد کراتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ تھا فضل۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر انسان جو ہے، انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ اس میں وہ بھی شامل ہے جو مسلمان کہلاتے ہیں، کہ اس کا شکر ادا نہیں کرتی کہ تم آزاد ہو گئے، بشرطے کہ ہو آزاد، جگہ جگہ قید نہیں ہو۔ تو اس لیے کہ وہ جب ایک کی بندگی یا ایک کی غلامی باقی ساری قیدوں سے آزاد کرتی ہے، تو پھر اس کے بعد پھر ان سب کا ڈر بھی نہیں رہتا، کسی بھی طرح کا کوئی خوف نہیں رہتا، کوئی ڈر بھی نہیں رہتا۔ لیکن اکثر لوگ جو ہے اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اس آزادی کا۔ اب بات شروع کی انہوں نے، یعنی اتنا اس جگہ تک لے کر آئے، وہاں یہ دعوت دی، اس کے بعد پھر بات شروع کی، اس میں بھی بیچ میں خواب کی تعبیر بتانے کے بعد پھر کچھ اور ہے۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اب تم خود سوچو کہ اے میرے، یعنی کسی اونچے پلین سے بات نہیں کر رہے، اے میرے دوست، جیل کے دوستوں، ساتھیوں، دوستوں، میرے صحبت والے جیل کے، یہ تم خود بتاؤ کہ بہت سے اگر رولرز ہو جائیں تمہارے، وہ ہے یا یہ کہ تمہارا بہت سے لوگوں کی غلامی کر رہے ہو، وہ تم بہتر ہے یا ایک کی غلامی میں آ جاؤ یہ بہتر ہے؟ غلامی تو ہوگی، جب ایک کو نہیں مانو گے تو پھر جگہ جگہ غلام بنو گے۔ تو دونوں میں سے بہتر کیا ہے؟ اسے خود دیکھو نا، خود سوچو۔
ام اللہ الواحد القہار، اور ایک ہے جس کا ٹوٹل کنٹرول ہے ہر ایک کے اوپر، ہر ایک کے اوپر، اس ایک کی غلامی یا یہ کہ چاروں طرف جگہ جگہ بہتوں کی غلامی؟ تم خود سوچو گے کہ کیا دونوں میں سے ٹھیک ہے؟ دنیا میں کوئی نہیں کہے گا کہ نہیں وہ غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، اب اس اسٹیج پر آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بہت سے تو غلط ہے، تب آنے کے بعد انہوں نے کہا، شروع میں نہیں کہہ دیا لا الہ الا اللہ، شروع میں نہیں کہہ دیا کہ اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو یہ کچھ نام ہے، خالی یہ صرف نام ہے جو تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کی پوجائیں کرتے ہو، جن کی باتوں پہ عمل کرتے ہو، جن کے بہت سے قصے بنا رکھے ہیں، یہ طے کر لیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا، یہ چاہا تھا، ان کے نام سے فلسفے ایجاد کیے ہیں، کہ یہ صرف نام ہے جو رکھ لیے گئے ہیں، ان کی کوئی وجود ایگزسٹنس نہیں تھی۔ اللہ آسمان سمیتموها انتم وآباؤکم، تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، کہ کچھ آج کے لوگوں نے رکھے ہیں، کچھ اور پہلوں نے رکھے، کچھ اور پہلوں نے نام رکھ لیے ہیں، تم جن کی بندگی کر رہے ہو۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اور ورڈ آف گاڈ کے اندر کوئی سند نہیں ہے، اس ایک کی جس کی میں نے ابھی بات کی، اس نے اپنا کلام اتارا ہے، ہر دور میں اتارا ہے، وہاں کہیں تمہیں اس کی سند نہیں ملے گی، ان کی یہ جتنے نام رکھ لیے گئے ہیں ان کی کسی کی نہیں ملے گی، چاہے جتنا یہ کہتے ہیں وہ رام نام وید میں بھی آیا، چاہے جتنا کہتے ہیں وہ کرشن کا نام کرشن، وہ زبردستی کھینچا تانیہ ہے کہ دکھا دیا انہوں نے، تمہیں کہیں وہاں پر کوئی اس کی سند نہیں ملے گی۔ ما انزل اللہ، جو اللہ نے جو اس کی طرف سے آیا ہے، جو واقعی پاورفل ہے، جس کا بھی ذکر کیا تھا، جو ایک ہے، جو سب سے زیادہ پاورفل ہے، اس نے نازل کیا ہے، اس نے بھیجا ہے جو کچھ، وہاں تمہیں سند نہیں ملے گی، تو اس کا مطلب بیچ میں کہیں کہیں یہ چیزیں رکھ لی گئی ہیں، یہ چیزیں لکھ لی گئی ہیں، یہ نام رکھ لیے گئے ہیں، یہ قصے بن گئے ہیں۔ ان الحکم الا للہ، حکومت کرنے کا اختیار، حکم دینے کا اختیار، قانون بنانے کا اختیار، یہ سب چیزیں شامل ہیں حکم میں، یہ اس ایک کے سوا کسی دوسرے کا نہیں، نبی کا بھی نہیں۔ ان الحکم الا للہ، کہ یہ ایک نبی کہہ رہا ہے جو کچھ کہہ رہے ہیں، یہ یعنی ہم کسی اور کی کہی ہوئی بات کو قرآن نہیں کہا اسے انٹرپریٹ نہیں کر رہے، قرآن نے بتایا کہ نبی یہ خود ان سے کہہ رہا ہے کہ اس ایک کے سوا پھر کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنے قانون بنائے اور اس کے پیچھے دوسروں کو چلائے جو اس کے دیے ہوئے قانون کے خلاف ہو، خود چیزوں کو گڑھ لے اور ان کے ریفرنس دیتا رہے اور اس کے اوپر لوگوں کو چلاتا رہے، اس ایک کے سوا کسی دوسرے کو یہ حق نہیں ہے، یہ رائٹ نہیں ہے۔ ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اس کا یہ حکم ہے کہ اس ایک کے سوا کسی کی بندگی مت کرنا، سب کی غلام، باقی سب کی غلامی سے آزاد ہو جانا، ذالک الدین القیم، یہ ہے اصل نظام جو چلا رہا ہے ہمیشہ سے، صحیح نظام جو اس کا ہے، اور یہ چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے، اس سے لوگ ادھر ادھر ہٹتے چلے گئے ہیں۔ ذالک الدین القیم، تو یہ بنیاد ہے جو دین قیم کی ہے، اس دین کی جو ہمیشہ سے چلا رہا ہے، اس نظام کی۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کا علم نہیں رکھتے کہ یہی ایک دین جو ہے وہ شروع سے چلا آ رہا ہے جو اصل تھا، اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے۔ اب بہت اگر کہیں پر مسلمان بھی اگر بات کریں گے تو وہ چلائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ یہاں سے چلا دین تو چلا آ رہا ہے شروع سے، اور ان کا کہ اس دین کی بنیاد جو سیدھا ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس ایک کے سوا کسی اور کی بندگی مت کرنا، باقی تو سب اس کی ڈیٹیل ہے اور اس کی تفصیلات ہیں، لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے۔ یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اب آئے ساری بات تفصیل ان کے سامنے رکھنے کے بعد اب ان کے خواب کے اوپر آئے، کہا تھا کہ بتا دوں گا، لیکن اب انہیں بھی کوئی اتنی بھگدڑ نہیں تھی، ان کا ابھی بتاتا ہوں، اور اس کے بعد اسی سے کنیکٹڈ بات شروع کر دی ان کے خواب کو ساتھ میں لے کر، اور پھر توحید پر آئے، ساری دعوت دی۔ اس کے بعد کہا کہ اے قید خانے کے دوستو، اما احدکم، تم میں سے ایک جو ہے وہ تو یہ ہے کہ جس نے یہ دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، ایکسٹریکٹ کر رہا ہے، تو وہ تو یہی ہے کہ وہ بحال ہو جائے گا، جو بھی چارج لگا ہے یہاں اس سے نکل جائے گا، واپس ری-اسٹیٹ ہو جائے گا اپنے جاب کے اوپر، اپنے کام کے اوپر، باعزت بری، اور وہ اس کا کام ہوگا کہ ان کو شراب پلایا کرتا تھا۔ یہ کچھ نہیں ہو رہا یہاں پر، دیکھیے شراب حرام ہے، بہت بری چیز ہے، تم نہیں چھونا، اس نوکری کو چھوڑ دینا،
اگر آئے. یہ سب کچھ نہیں ہے، اصل تو ایمانیات ہے جس کی بات کی تھی. ابھی ماحول ہی نہیں ہے، ایمانیات کی بات کی تھی. ٹھیک ہے، یہ کام ہے جو کچھ ہے تمہیں بتایا کہ یہ کرو گے، اس سے روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی ابھی کسی بھی طرح کی. جو اصل ایمانیات تھیں، بنیادی طور پر توحید اور آخرت کی بات کی، اسے درست کیا ہے. اور کہا تم میں سے ایک جو ہے بتاتے کہ بھئی اچھی بات یہ ہے کہ میرے باپ دادا نے یہ بتایا شراب مت پیا کرو، اور شراب تو دوسروں کو بھی مت پلانا. کہا کہ تم میں سے ایک تو اس جگہ آ جائے گا اور وہ ان کے لیے وہ شراب جو ہے وہ نچوڑا کرے گا، کشید کیا کرے گا اپنے دیکھیے لفظ کیا ہیں، ربہو، اپنے رب کے لیے. یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں حضرت یوسف. تو رب، اس سے پہلے تھا نا ارباب، بہت سے رب، بہت سب سے اوپر جو ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا، اس کے لیے رب لفظ استعمال ہوتا ہے دوسروں کے لیے بھی. اپنے جب اپنی بات تھی تب انہوں نے کسی جگہ کسی اور کو رب نہیں کہا. اس کی بات تھی تو ایک بول چال کی بات ہے. تم جسے رب کہتے ہو، ایک تو ان کو شراب پلائے گا، ان کا ساقی بنے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرا جو ہے فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اس کو بہت صاف صاف انہوں نے بتا دیا. اس لیے کہ اب انجام یہی ہونا تھا. یہ ہوتا کہ اگر کچھ اور ڈیفرنٹ ہوتا تو بچنے کی ترکیبیں بتاتے، ذرا ڈھال سنبھال کر کہتے، لیکن الٹیمیٹلی یہ ہونا تھا. تو پھر انہوں نے کلیئر کر دیا کہ تمہیں سلیب دی جائے گی، اور دوسرا جو ہے اس کو سلیب دی جائے گی. یہ پہلے جو آج کل جو پھانسی کہلاتی ہے وہ نہیں تھی. سلیب اور پھانسی میں فرق ہوتا ہے. سلیب میں گلے کے اندر کوئی پھندا نہیں ہوتا، ایسے لٹکایا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ کے دور میں وہ کیلیں ٹھوکی جاتی تھی، اس طریقے سے لٹکایا جاتا ہے کہ سسک سسک کر، وہ بہت دنوں کافی دن لگتے ہیں، سسک سسک کر وہاں جان دیتے ہیں. کہ تم میں سے ایک کو تو سلیب دی جائے گی، اور پھر پرندے جو ہیں اس کے سر میں سے نوچ نوچ کر کھائیں گے. جو جس نے یہ خواب دیکھا تھا دوسرے کے ساتھ یہ ہوگا. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، یہ تم دونوں جو فتویٰ لے رہے تھے، دیکھیے الفاظ فتویٰ لینے کے ہیں، تستفتیان، تم دونوں جو فتویٰ لے رہے تھے اس کا فیصلہ اب یہ ہو چکا، میں بتا چکا تمہیں کہ یہ ایسا ہوگا. فتویٰ کہتے ہیں سوال پوچھنے کو. یہ اب یہاں پر یہ کہیں پر شریعت کے اندر کوئی عہدہ نہیں تھا، کوئی منصب نہیں تھا. قاضی تو تھے، قاضی ہوتے تھے، قاضی جیسے جسٹس، قاضی القضات، چیف جسٹس، یہ مفتی نہیں ہوا کرتے تھے. یہ بہت بعد کے دور میں جب سماج آگے چلا، سوسائٹی، مسائل بہت بڑھ گئے اور بہت نئی نئی چیزیں سامنے آنے لگیں. لوگ مسئلے پوچھنے جاتے تھے جنہیں اس کا اہل سمجھتے تھے جن علماء کے پاس، تو وہ بہت زیادہ ہو جاتا تھا. تو پھر ایک انسٹیٹیوشن الگ کر دیا گیا کہ اچھا سوال پوچھنے یہاں آیا کرو، جنہیں سوال پوچھنا ہے وہ ان کے پاس آیا کرو. ان کا نام یہ سوال پوچھنا فتوے کا مطلب ہے. تو سوال پوچھ رہے ہیں ان کے پاس آیا کرو، مفتی جواب دینے والا کہ یہ جواب دیا کریں گے تمہیں. تو یہ نہیں تھا اس کے اندر کہ مفتی صاحب کچھ دیکھیں اور اس کے بعد سب کے لیے اعلان کر دیں میں فتویٰ دیتا ہوں، یہ کوئی یوں نہ کرے، میں فتویٰ دیتا ہوں کہ کوئی انہیں ووٹ نہ دے، یا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ کوئی فلاں کام نہ کرے. آپ فتویٰ نہیں، آپ سے کوئی جو سوال پوچھنے آئے اس کا جواب دیں گے. یہ آپ وہ نہیں ہو جائیں گے آپ ڈکلیئر کرنے والے نبوت کی طرح کہ سب لوگ میرے حکم کے اوپر عمل کریں جو میں اعلان کر رہا ہوں. یہ کوگنیگنس، یہ تو لوگوں نے اپنا کنٹرول دے دیا تو کرنے لگ گئے. آپ ہی اپنا کنٹرول ختم کر دیں تو ختم ہو جائے گی بات. کنٹرول خود آپ نے دیا ہی سمجھ کر، وہ بڑھاتے چلے گئے کنٹرول اپنا. کہا کہ یہ جو تم دونوں جو ہیں اس معاملے کا یہ فائنل فیصلہ ہو گیا جو تم نے مجھ سے سوال پوچھا تھا. دیکھیے یہ پھر یہ کلیئر ہوا. وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا، پھر حضرت یوسف نے اس سے کہا جس کے بارے میں ان کا گمان تھا، اندازہ تھا. یعنی یہ ایسا علم نہیں تھا جو وحی سے ملا تھا انہیں کہ اس خواب کی یہ تعبیر ہے. یہ ظنی علم تھا لیکن تھا حکمت پر مبنی. جو اللہ نے انہیں علم دیا تھا اس کی بنیاد پر وہ اس نتیجے پہ پہنچے تھے، بتا دیا. پھر اللہ نے فرمایا کہ پھر جس کے بارے میں ان کا یہ گمان تھا کہ ان دونوں میں سے اس کی نجات ہو جائے گی، بچ جائے گا. یہ نجات لفظ ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اصل میں آخرت کے لیے نجات خوب استعمال کرتے ہیں لوگ. نجات یا دنیا میں کسی مصیبت سے بچنے کو کہتے ہیں. پرانی پوزیشن پر پہنچ جانا، قرآن پرانی پوزیشن پہ پہنچ جانے کی بات عیسائیت کرتی ہے. پرانی پوزیشن پہ گھوم پھر کے بہت سے آواگمن کے چکروں سے نکل کر پھر پرانی پوزیشن پہ پہنچ جانے کی بات جو ہے وہ یہاں پر بہت سناتن دھرم کے بہت سے سیکٹ جو ہیں وہ کرتے ہیں. یہاں ہندوؤں میں سے
تو قرآن تو فلاح کی بات کرتا ہے کہ جہاں بڑھتا چلا جائے آگے، تو یعنی کسی پرانی پوزیشن میں نہیں، اس سے اور آگے جائے۔ تو میں نے تو بتایا تھا ایک دن آپ کو کہ وہ حضرت آدم کی جنت میں، اور اس میں شاید خطبے میں رکھا تھا، حضرت آدم کی جنت اور اس جنت میں فرق ہے، جو جنت دوسرے لوگوں کی ہوگی، ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ بڑی تفصیل سے رکھا تھا کہ وہاں تو خالی بھائی یہ کہا گیا تھا جو کچھ کھانے پینے کو ملے وہ لے لینا، وہ کھا پی لینا، سب کچھ کھاؤ، کسی چیز سے روکا بھی تھا۔ تو یہ بس اتنی تھی جنت، اس لیے اتنی تھی کہ اس وقت کے لوگوں کی بس ضرورت ہی اتنی تھی، اس سے زیادہ تو ان کی سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ پھر آگے جتنا سمجھ میں آ سکتا تھا اتنا اور بتایا۔ ان میں سے منہم اذکرنی عند ربک، تو تم اپنے آقا کے پاس جانے کے بعد میرا تذکرہ کرنا، تم تو بچ جاؤ گے، تم وہاں ہوگے، پھر اس واقعے کو یاد دلانا اور اس کا تذکرہ کرنا، میرا ذکر کر دینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنا اس کے بدلے میں پھر اپنی ان کے ساتھ میں ایک ہنٹ چھوڑا یا ریکویسٹ کی، اور ظاہر ہے کہ بہت ادب کے ساتھ میں یا خوشی خوشی اس نے مان لیا ہوگا۔ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، لیکن ابھی آزمائش باقی تھی، شیطان نے اسے یاد دلانا بھلا دیا کہ وہ اپنے آقا کو یاد دلاتا ہو، وہ پھر کھو گیا۔ وہ لوگ جیسے کھو جاتے تھے ایسے یہ جانے کے بعد اپنے اسی زندگی کے اندر کھو گیا۔ کس نے یہ اتنا اس کے ساتھ میں کیا کیا تھا، کیسا آدمی ملا تھا، بہت نیک تھا، جس سے بڑے امپریس تھے، وہ سب ذہن سے نکل گئی۔ وہ قید کی باتیں تھیں، وہ جیل کی باتیں تھیں۔ تو فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اور پھر ایک لمبے عرصے تک پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل جو ہے وہ جاری رہی، وہ وہاں پر رہے۔ یہ تیسرا تھرڈ فیز تھا، یہ جو ان کی آزمائش کا تھا۔ ابھی قید کا سلسلہ جاری ہے۔ بضع کہتے ہیں عربی زبان کے اندر آتا ہے 3 to 9 ایئرس۔ قرآن نے جگہ جگہ ایگزیکٹ سال نہیں بتائے ہیں، بلکہ کئی سالوں تک اور رہے۔ یہ 6-7 سال بھی ہو سکتے ہیں، 5-6 سال بھی ہو سکتے ہیں، 8-9 سال بھی ہو سکتے ہیں، اتنا اور رہے، اتنا لمبا عرصہ جو ہے وہ پھر ابھی پھر جیل میں۔ اب برسوں یہ ہو گیا، درمیان میں ہوتا ہے آپ لوگوں کے کاموں کے اندر امید کی کرن نظر آتی ہے، یہ اب اتنا پازیٹیو آ رہا ہے، اب انشاءاللہ اب تو اس سے نکل جائیں گے ہم۔ بڑی دعائیں کرتے تھے نا، ابھی اللہ کی طرف سے باقی ہے، لیکن رہنا اصولوں کے پابند اپنے۔ تو اس کے بعد پھر ایک امید کی کرن آئی تھی، انہوں نے اس کو صحیح طریقے سے استعمال بھی کر لیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد ابھی برسوں پھر اسی جگہ پہ پہنچ گئے۔ کوئی شکایت نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے اللہ میرے ساتھ میں، کسی طرح کا۔ انہیں معلوم ہے کہ کامیاب ہونا ہے، وہ جب بچے تھے تب کہہ دیا تھا انہوں نے کہ ایک دن تمہیں یاد دلاؤں گا میں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یہ یقین اس وقت تھا، اور پھر تو ظاہر ہے تب تو نبی بھی نہیں تھے، نبی کے گھر میں تھے، نبی کے بیٹے تھے، اچھی تربیت والے، اب نبوت بھی ملی ہوئی تھی، ہیں جیل میں اپنا کام کر رہے، ثابت قدم ہے، ابھی اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے بہت سالوں تک جیل میں۔ تو یہ تھرڈ فیز ہے، یہاں پر بہت سے جو فیز ہے آزمائش کے حضرت یوسف کی زندگی کے، یہ تھرڈ فیز یہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ اور آج کا درس جو ہے ہم آیت نمبر 42 تک پہنچے۔ اب یہاں سے پھر اس جگہ سے پھر اللہ نے نکالا ہے، اور کیوں یہ سلسلہ سارا چلا، یہ ہے اصل چیز، کہ اگر ان مراحل سے نہیں گزرے ہوتے تو وہ کامیابیاں نہیں ملتی جو آگے ملی ہے۔ جس جگہ اللہ کو پہنچانا تھا وہ ان مراحل سے گزار کر پہنچانا تھا۔ وہ کلچر بھی دیکھ لیں، اس لیے وہاں پہنچایا تھا یا رکھا تھا کہ کیا سیاست ہوتی ہے، ان لوگوں کی رولنگ کلاس کی سیاست کیا ہوتی ہے، کیا چالیں ہوتی ہیں، کیا ماحول ہوتا ہے، کیا کیسے وہ مخالفوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، لوگ کیسے بھول جاتے ہیں چیزوں کو، کس طریقے سے کیا کیا ان کو وہاں پر رکھا، کتنے دن ثابت قدم رہتے ہیں، اس کی آزمائش بھی تھی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے یہاں سے نکالنے کے بعد یہ پھر آگے جو کچھ پہنچایا وہ شروع ہوگا انشاءاللہ اگلی آیت سے 43 سے۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ ہفتے آیت نمبر 43 سورہ یوسف کی 43 آیت سے ہم پھر دوبارہ شروع کریں گے۔ سبحان اللہ۔